अब्दुल सत्तार ईदी इंसानियत के वो सच्चे उदाहरण जिन्होंने हमें बताया कि इंसानियत क्या होती है, जिन्होंने हमें ये बताया कि इंसान इस दुनिया में क्यों जन्मा, इंसान का इस दुनिया में क्या काम और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या हो सकता है। ईदी साहब ने इस दुनिया में वो कर्म किए हैं जिनको हर कोई याद रखता है, मगर अफसोस इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके कर्मों को नॉनसेंस बोलते हैं और उसकी कद्र तक नहीं करते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान में अब्दुल सत्तार ईदी स्पेशल शो। आज का सच या झूठ का एपिसोड उस इंसान के नाम जिन्होंने जाते जाते हमें ये सिखा डाला कि इंसान इस दुनिया में जन्मा ही इंसानियत के लिए है, उसको जीना चाहिए तो इंसानियत के नाते, और खुशी खुशी इंसानियत की नेकी करते करते ही इस दुनिया से अलविदा लेना चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड केम चो। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। जी हाँ, मैं आपका होस्ट अरशद खान हाजिर है आपका अपना प्रोग्राम चहीता प्रोग्राम लेकर, सच या झूठ। स्टूडियो 4 प्रेजेंट सच या झूठ ओनली ऑन टीवी 4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आज का मौजू जो कि आपने देख ही लिया, एक ऐसा अहम मौजू, एक ऐसा अहम नाम जिसे कि हम भुलवा चुके हैं। बहैसियत नेशन हम उस नाम को भूल चुके हैं। बहैसियत नेशन हमने सीखा ही यही है, 4 दिन बाद सब कुछ भुला दो, एक नई दौड़ में खड़े हो जाओ, मारा मारी की दौड़ में खड़े हो जाओ, अपने आप को ऊंचा दिखाने की दौड़ में खड़े हो जाओ और अपने आप को कुछ साबित करने की दौड़ में खड़े हो जाओ। लेकिन ये कभी भी याद नहीं रखना कि ये मुल्क पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, क्या वो मकसद हम पूरा करने में कामयाब हुए? क्या वो मकसद हम पूरा एज ए बहैसियत नेशन उसे पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारियां बहैसियत एक पाकिस्तानी पूरी कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। हमें शर्म आती है, बहैसियत नेशन हम कहीं खो चुके हैं और ये तक सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे पर जो फ़राइज़ हैं वो क्या हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। एक ऐसा बड़ा नाम जिसका कि मैं आज जिक्र करने वाला हूँ, उस नाम को बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कभी एशिया के अंदर कोई भी नागहानी आफत या मुसीबत आई, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी अगर नाम नज़र आया तो वही एक नाम था। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी अगर नाम नज़र आया मुश्किल वक्त में तो वही एक नाम था। और इतनी बड़ी रेंजर्स और हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बरसात के टाइम पे बाहर आते हैं, उन लोगों की टीम होने के बावजूद भी अगर कहीं पे भी एक नाम नज़र आया तो वो वही एक नाम था। जी हाँ, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल सत्तार ईदी। क्या कहीं थोड़ी सी खनक हुई आपके दिल में, आपके फेस पे एक लहर आई और चली गई? जी हाँ, हम उसे भुला चुके हैं। बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम उसे भुला चुके हैं, क्योंकि हर मुश्किल वक्त पे अगर कोई शक्ल और कोई नाम नज़र आता है, वही एक नाम है अब्दुल सत्तार ईदी, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम नज़र आ रहे हैं। हम सो कॉल्ड अपने लीडरों के बारे में
دوسرے لیڈر کو برا تو کہتے ہیں، اپنے لیڈر کی سنی سنائی پہ دوسرے لیڈروں کی دھجیاں تو بکھیرتے ہیں، لیکن وہ انسان جو ہمیں اپنی پوری قوم کو ایک یکجا کرنے میں اور قوم کی خدمت میں جو لگا رہا، جو نام قوم کی خدمت میں لگا رہا، اسے کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ جناب، ٹائم کو ضائع کیے بغیر پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو 4 پریزنٹ سچ یا جھوٹ اونلی آن ٹی وی 4، اور میرے ساتھی ہیں کامران خان۔ الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آج ہم ایک ایسے انسان کے اوپر بات کر سکیں جو کہ ایکچول میں، اگر یہ میں کہنا چاہوں کہ ایکچول میں کسی نشان حیدر یا دنیا کے بڑے سے بڑے اعزاز کا حقدار تھا تو وہ یہ ایک نام تھا، عبدالستار ایدھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ ارشد خان صاحب۔ ناظرین اور سامعین، میں کامران خان آپ سب کو آپ کے اپنے پروگرام سچ یا جھوٹ میں خوش آمدید کہوں گا۔ آداب، ست سری اکال، نمسکار اور گڈ ایوننگ۔ ارشد بھائی، یہ جو آج آپ نے اور ہم نے موضوع چنا ہے، اس ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جس نے ایک تاریخ رقم کر دی انسانیت کی بہبود کے لیے، جی، اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس نے وہ کام کیے جس پہ جو اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان میں اتنی سخت اور اتنی ہمت اور ولولہ یا جوش ہو سکتا ہے کہ جو اس شخص نے اتنی عظیم کام بنی نوع انسان کے لیے کیے۔ یہ وہ شخص رہا کہ جس نے نہ باؤنڈریز دیکھی، نہ مذہب دیکھا، نہ ذات دیکھی، نہ پات دیکھی، اس نے صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کیا۔ تو ارشد بھائی، بالکل میرے خیال میں پروگرام کو آگے لے کے چلتے کچھ تفصیلی بات کرتے ہیں۔ جی ضرور، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے سچ یا جھوٹ اونلی آن ٹی وی 4، کانسرٹ بائی حما خان۔ ہم اپنے پروگرام کو پراپرلی شروع کرتے ہیں۔ اس وقت 28 فروری 1928 گجرات انڈیا کے شہر میں پیدا ہونے والا یہ انسان، جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کر پاکستان آتا ہے اور وہاں سے اپنی جد و جہد اور اپنی تک و دو کو لے کر محنت کرتا ہوا 8 جولائی 2016 تک اندیکھے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ نشانیاں چھوڑتا چلا جاتا ہے جس سے بحیثیت قوم، اگر میں کہوں پاکستان کے لیے کہ بحیثیت قوم اگر ہم کہتا ہوں کہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ملیں گے جس کے لیے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے چھوڑ گئے پیچھے جو ان کی بیوہ بلقیس ایدھی صاحبہ اور ان کا جو بیٹا ہے فیصل ایدھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے کہ وہ لوگ اتنے جنتی ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اگر وہ چاہیں تو کیسی نہیں عیاشی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ہمارے تمام لیڈران کی طرح دنیا کے ہر کونے کے اندر جگہ جگہ پہ اپنی جائیداد بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر رہنے والا ایک لیڈر، آج آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، ایک لیڈر، صرف ایک لیڈر ایسا مجھے بتا دیں آپ جو پچھلے 40 سال سے لے لیں، آپ پچھلے 40 سال لے لیں، 50 سال لے لیں، آپ پچھلے 50 سال سے لے کے آج تک ایک لیڈر ایسا گنوا دیں مجھے جس نے کہ حرام نہ کھایا ہو، ایک۔
جس نے کہ ملک کو نہ لوٹا ہو. ایک ایسا بندہ مجھے بتا دیں. ہم ایسی کمزور قوم ہو چکے ہیں کہ ہم باتیں کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے لیڈروں کی اور دوسرے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, دوسرے لوگوں کی ڈگریاں جعلی کہتے ہیں, دوسرے لوگوں کی باتیں یہ کرتے ہیں, لیکن اپنے گربان میں کبھی نہیں جاگتے. لیکن اس ملک, اس قوم کے لیے جس انسان نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی, اس انسان کو کسی نے یاد نہیں رکھا 8 تاریخ کو. یہاں پہ لوگوں کے کیک کاٹے جاتے ہیں, یہاں پہ لوگوں کی قوالیوں کے ذریعے برسیاں بنائی جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے, لیکن وہ انسان جس نے کہ قوم کے لیے اپنی ساری زندگی, اپنے خاندان کی زندگی صرف کر دی, اسے کسی نے نہیں یاد رکھا. آ رہی ہے نا شرم؟ جی, بحیثیت قوم شرم آ رہی ہے, کرنی بھی چاہیے. جی کیا کہیں گے؟ جی خواتین و حضرات, اس عظیم شخصیت جناب عبدالستار ایدھی صاحب کی تھوڑی سی ہم ذاتی, تھوڑا سی نجی زندگی کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں آپ کی دلچسپی کے عین کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر چلتے ہیں. جیسے کہ ابھی ارشد بھائی نے بھی بات کی کہ فروری 28 1928 میں ان کی پیدائش ہوئی. بانٹوا کر کے گجرات کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, شہر ہے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. 1947 میں یہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان میں مائیگریٹ کر لیا, ہجرت کی انہوں نے, کراچی میں قیام فرمایا. کیا وجوہات رہیں جس کی بنا پر یہ اس طرح کے ان کے جذبات قائم ہوئے؟ تو تھوڑی سی میں اس پہ روشنی ڈال دوں کہ 1939 میں ان کی والدہ ماجدہ جو تھیں, ان کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی اور فزیکلی وہ ڈسیبل ہوئی اور گھر پہ وہ صاحب فرائش ہو گئیں. کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا. ان کی عمر اس وقت غالباً کوئی 11 سال کے قریب تھی, ینگ بچہ ایک. انہوں نے اپنی یہاں تک کہ پڑھائی تک چھوڑ دی اور ماں کی خدمت شروع کی, اور یہاں تک تھا کہ ان کے کپڑے بدلوانا, ان کا جسم صاف کرنا, ان کو کھانا کھلانا, اور انتہائی شدید جس میں مشقت درپیش ہوتی ہے, وہ سارے انہوں نے اپنے فرائض انجام دی. ماں کا انتقال ہو گیا تو فیملی کے ساتھ یہ 1947 میں پاکستان آ گئے. پاکستان میں آن کے انہوں نے کپڑے کا کوئی کاروبار شروع کیا. پرانا کراچی جو تھا ان سے, وہاں سے ان کا تعلق تھا. پرانے کراچی میں کھارا در کی طرف یہ رہتے تھے, وہیں یہ کاروبار بھی کرتے تھے. ایک عجیب واقعہ ہوا جو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک اچھا ان کی یہ جو ایکٹیویٹیز تھی, یعنی یہ جو وہ بنی نوع انسان کے لیے وہ خدمات انجام دے رہے تھے, تو یہ ابھی تک ان کی ایکٹیویٹیز شروع نہیں ہوئی تھی, صرف ماں کی خدمت کی تھی, اور وہ جذبات تھے ان کے دلوں میں, ان کے دل میں. کہتے یہ ہیں کہ, یا یہ خود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ کوئی صاحب جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ زخمی ہوئے, ان کو چھری کے زخم آئے, چاقوؤں کے زخم آئے, اور وہ فرش پہ گر گئے اور جان دے دی انہوں نے روڈ پہ ہی. مجمع لگ گیا, لوگ جیسے کرتے ہی ہیں ہر جگہ, تماشبین جمع ہو گئے اور وہ تماشا دیکھنے لگ گئے, اور کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا, نہ ہی کوئی ایمبولینس آئی, نہ ہی کوئی اور مدد کسی اور ادارے سے اس وقت تک آئی. یہ آگے بڑھے اور انہوں نے کوئی چادر, جو ان کے پاس کوئی کپڑا تھا, وہ اس کے اوپر ڈال دی, اور اس کے بعد جو آگے کی کہانی, انہوں نے وہاں سے اپنا یہ خدمت کا سفر, انہوں نے سوچا کہ بھائی جذبہ, کہ انہوں نے جب سوچا کہ بھائی میں یہ صاحب جو جنہوں نے جان دے دی, یہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے, کسی کے بھائی تھے, کسی کے باپ تھے, جنہوں نے, اور ان جیسے نہ جانے کتنے لوگ جو اس دنیا کونے میں بے یار و مددگار اور جان دیتے. پاکستان ایشیا کے کونے کونے میں جو ہے وہ اسی طرح جان دے دیتے تھے. تو انہوں نے بس یہاں سے اپنا سفر شروع کیا. ان کا تعلق میمن کمیونٹی سے تھا, تو کسی اپنی ہی کمیونٹی میں انہوں نے کام شروع کیا اور ایک ایمبولینس لی, اور وہاں سے انہوں نے ایک کمیونٹی سینٹر چھوٹا سا ایک کمرے کا لے کے 1939 میں ان کو فرسٹ
ایمبولینس جو ہے وہ انہوں نے ارینج کی تھی, فرسٹ ایمبولینس شاید 1939 نہیں 1939 میں ان کی والدہ کا طبیعت خراب ہوئی اور ان کو اسٹروک ہوا اور وہ اپاہج ہو کے صاحب فراش ہوئی. 1937 میں انہوں نے تقریباً $500 جو بنتے ہیں وہ جمع انہوں نے کیے کمیونٹی سے کسی طریقے سے, اور وہاں سے انہوں نے ایک سینٹر کھولا اور وہاں انہوں نے ایک ایمبولینس لی اور ایمبولینس سے انہوں نے شروع کیا اپنا یہ سفر جو کہ آگے چل کے 1800 ایمبولینس تک پہنچا. جی مطلب اس میں ایک چیز میں سوال کرنا چاہوں گا کامران صاحب آپ سے اور ہماری دیکھنے والے لوگوں سے بھی, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس کے متعلق تھوڑا سا بتاتا بھی چلوں کہ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ دنیا میں, صرف ایشیا کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں والنٹریلی ایمبولینس سروس, بگیسٹ ایمبولینس سروس دنیا میں, مطلب فخر ہونا چاہیے. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 1997 میں خواتین و حضرات اس ادارے کا نام آیا ایز اے دی لارجسٹ نیٹ ورک, والنٹیئر نیٹ ورک. یہ نیٹ ورک ایسا جس کو کہ مطلب آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں اور اتنے ملک کے ہونے کے باوجود ایک غریب ملک بالکل غریب ملک اور نسبتاً چھوٹا سا ملک, جی, اور اس غریب ملک کے چھوٹے سے ملک کے ایک شہر سے رہنے والا, ایک شہر سے تعلق رکھنے والا انسان اتنی بڑی چیز کرتا ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے, دنیا اس کو آج بھی یاد رکھتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں اسے یاد نہیں رکھا گیا. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیا وجہ تھی. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کیونکہ مائگریٹ کر آئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے انہیں فراموش کر دیا, کیا وجہ؟ دیکھیے ارشد بھائی, معاملہ یہ ہے کہ ہماری یہ ایک مجموعی طور پہ ہماری ایک خاصیت بن گئی ہے ہماری کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں, فراموش کر دیتے. اسی سلسلے میں تو ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں اپنا آج, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایدھی صاحب ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں, ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسٹوڈیو 4 اسی جذبے سے آگے بڑھا ہے اور عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کر رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایک رجحان سا بن گیا ہے قوم میں کہ وہ نسیان جسے بولنا چاہیے نا, کہ تاکہ نسیان کر دیتی ہے ہر چیز کو, ہر بڑے اور عظیم لوگوں کو, ان کے عظیم کاموں کو. بس یہ ہوا ہے کہ صرف ابھی 4 سال ہی گزرے تو آپ دیکھیے کہ ان کا کوئی ذکر تک نہیں ہے, جبکہ یہ وہ شخص ہے. خواتین و حضرات, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. 50,000 آرفن, 50,000 وہ بچے جن کے ولی وارث کوئی نہیں تھا, جو دنیا میں بنا باپ کے بنا ماں کے بھٹک رہے تھے, ان کو انہوں نے ایدھی صاحب نے اپنا نام دیا, ان کے شناختی کارڈ پہ اپنا نام. کیونکہ پاکستان میں اچھا ایک اور بھی تحریک چلائی, دیکھیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے قانون نہیں تھا کہ ان لوگوں کا شناختی کارڈ بنے کہ جن کی کوئی ولدیت نہیں ہے. انہوں نے یہ قانون بنوایا اور یہ کوئی مذاق نہیں تھا. وہ شخص نہ صرف اچھا اپنی ولدیت دی, باپ بنا اور باپ بن کے ان کو پالا. آج میں بہت بڑے بڑے نام دیکھتا ہوں ہمارے, جو کہ میں وہ فہرست نہیں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا, ایک لمبی فہرست ہے. ایک بہت بڑے باعزت معاشرے کے لوگ ہیں جو اس وقت قوم کی خدمت کر رہے ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جن کو عبدالستار ایدھی صاحب نے پالا اور اس مقام تک قوم کو ایک تحفہ دے دیا. 50,000 بنا نام لوگوں کو اپنا نام دے دیا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کتنے ایسے پاکستان کے کونے کونے میں کتنے ایسے بچے جو نومولود بچے جن کو کہ اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ کچرے کنڈیوں میں پھینک کے چلے جاتے تھے. زندہ انسان کے بچے, ان کے اوپر وہ کتے اور وہ جنگلی جانور جو ہمارے کچرے کنڈوں پہ شہروں میں گھومتے ہیں آزادانہ, ان جانوروں کا حملہ ہوتا ہے. وہ بچے وہاں پر اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جسے کہ اگر خدا کی قدرت بھی
مطلب اگر دیکھیں تو ایک منٹ، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ذرا دیکھتا ہوں ان کو کون ہے یہ. ہیلو السلام علیکم، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں، ذرا پلیز مجھے بتائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ارشد خان صاحب. میں شبانہ سید بول رہی ہوں ٹورانٹو سے، کینیڈا سے. اور میں نے جب آپ کا یہ پرومو دیکھا کہ آپ عبدالستار اہدی صاحب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بھی اس میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. آلدو میں انڈیا سے ہوں، ممبئی سے ہوں، اور میں پچھلے 20 سال سے آؤٹ آف انڈیا مڈل ایسٹ میں رہی ہوں، اور میرے کافی اچھے دوست پاکستان سے ہیں اور فیملی ممبرز جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بہت ہی کریکٹ ہے کہ عبدالستار اہدی صاحب کا نام ہم نے کوئی میڈیا چینل سے نہیں سنا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دیکھیں. لیکن میرا یہ مقصد رہا ہے، میرے جو بہت ہی اچھے دوست ہیں فراز حسین جو پاکستان سے ہیں اور میں انڈیا سے ہوں، تو ہم دونوں کا یہ ہمیشہ سے یہی ایک مقصد اور سوشل کاز رہا ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے لیے کچھ اچھا کریں کسی بھی ذریعے سے. تو اس سلسلے میں جب میں نے کچھ ریسرچ کی تھی اور جب میں نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیا تھا، تو مجھے مدر ٹیریسا جی جو ہے انڈیا کی ہے، ان کے اچھے نیک کام تو وہ تو ہم نے جانتے ہی آئے ہیں. لیکن پاکستان کی جو عبدالستار اہدی صاحب ہے، ان کے بارے میں تو میں کہتی ہوں کہ میں نے جب ان کے ریسرچ کی اور دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں نے کبھی اپنے ملک میں بھی نہیں سنا ہی، نہ ہی کبھی کسی اور کے ملک سے منہ سے یہ بات سنی ہے. اور میں اتنی شاکڈ ہوں کہ ان کا جو منی وین کا جو نیٹ ورک تھا لوگوں کی مدد کرنے کا، ایمبولینس کا، وہ 1800 منی وینس چلا رہے تھے اور اتنا بڑا پرائیویٹ نیٹ ورک، وہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. دیکھو، ہم پاکستان کی بری چیزوں کو تو سامنے لاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز بھی لوگوں کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ پاکستان میں اتنی اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جن کو یاد کیا جانا چاہیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ٹی وی 4 نے میرا یہ فون اٹھایا ہے اور مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا. اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ اسٹوڈیو 4 پروڈکشن ٹی وی 4 چینل پر ایسی سب پروگرامز لاتے ہیں اور ہم سب کو اس سے خبر کرتے ہیں کہ صرف میڈیا کا کام نیوز دینا نہیں ہوتا ہے یا لائم لائٹ والے ہستیوں کو سامنے رکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے سارے جو شخص اتنے نیک کام کر کے جا چکے ہیں، ان کے لیے اگر ہم کتنا بھی ٹریبیوٹ دیں اور کتنی بھی اچھی باتیں کریں، اس میں 1% بھی ہم کنٹریبیوشن نہیں کر پائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا عرصہ سب کچھ وہاں کے عوام کے لیے اور غریبوں کے لیے کیا ہے. اور ایسا نہیں کہ غریب عورتوں کے لیے کیا ہے، انہوں نے مریضوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے، بیماروں کے لیے، زخمیوں کے لیے اور بچے کے لیے. مطلب یہ سب سے بڑا. شبانہ صاحبہ، غالباً آپ نے شبانہ ہی نام بتایا تھا اپنا. جی میں کامران خان عرض کر رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے عرض کیا کہ آپ کا تعلق انڈیا سے ہے، تو آپ جب انڈیا جاتی ہیں تو آپ نے کیا عبدالستار اہدی صاحب کا نام وہاں پر بھی سنا انڈین سے؟ آپ کو اگر میں آنیسٹلی بتاؤں، چاہے اس کے مجھے کانسیکوینسز ہو یا سائیڈ افیکٹس ہو، لیکن میں نے ان کا نام انڈیا میں نہیں سنا. شاید شبانہ میں آپ کے اس بات سے تھوڑا سا سہمت ضرور ہوں گا. دیکھیں، یہ سوال جو آپ نے یہ جو اٹھایا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس وقت، اس سچویشن میں، کہ میں اس سوال کو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ کہنا چاہوں گا، یہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں میں یہ سوال. وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں. شبانہ، آپ نے کہا کہ ان کا نام، عبدالستار اہدی کا نام آپ نے انڈیا میں نہیں سنا، اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے ان کی اس خدمات کو اور اس جذبے کو جو ہے یاد نہیں رکھتے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں ملکوں میں ہمیشہ سے عوام کی نظروں میں ایک ہی چیز لگی رہی کہ بس
جنگ ہو رہی ہے, ہم لڑ رہے ہیں, ہم دشمن ہیں, ہم یہ ہیں, تو اس بات کی نظر تو نہیں ہو گئی ایدھی صاحب بھی کہ انڈیا میں یہ سوچا گیا کہ یہ تو پاکستان کے ہیں, اور پاکستان میں یہ سوچا گیا یہ تو مائگریٹ کر آئے. کہیں یہ بات تو مطلب ایسا کچھ سلسلہ تو نہیں ہو گیا جو کہ ہم آج بھلا چکے ہیں اتنی بڑی شخصیت کو؟ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ارشد صاحب. میرے خیال سے ہمارے انڈیا میں یہ چیز کو شاید نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے کیا اچھی چیزیں کی ہے, لیکن وہ انڈیا سے بلونگ کرتے تھے اور مائگریٹ ہو کر پاکستان گئے تو شاید وہ چیز وہاں دب گئی. اور پاکستان میں میرے خیال سے یہ چیز کو بڑھاوا نہیں دیا گیا کہ ان کا نام اور بڑھایا جائے یا ان کی ریکگنیشن کی جائے, بیکاز وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے. تو عبدالستار اہدی صاحب کو دونوں جگہ سے ہی ڈس ایڈوانٹیجز ملے ہیں, لیکن میں ان سارے لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے عبدالستار اہدی صاحب کا ساتھ دیا ہے پاکستان میں, اور ان کی ڈونیشنز کو بڑھایا ہے اور ان کے کام کو سراہا ہے, اور ایک ویری کوائٹلی اور ریسپیکٹفلی جو یہ انہوں نے کام کیا ہے, اور اتنے سارے اڈاپٹیڈ بچے اور کیئر ٹیک کیا ہے. اور ایک چیز اور بھی میں نے پڑھی تھی کہ ان کو سیورل پیس ایوارڈ بھی ملے تھے, تو ایسا نہیں کہ ان کی چیزوں کو بھلا دیا گیا تھا, لیکن عرصہ ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی چیزیں بھولتے چلے جاتے ہیں. ہاں کوئی سنسنی خیز خبر ہوتی ہے, کوئی ایکٹر کی ایوارڈز کی بات ہوتی ہے یا کوئی فلموں کی بات ہوتی ہے, تو وہ چیز کیا ہوتا ہے میڈیا بہت جلدی پکڑتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری سوری ٹو سے میں اپنے ملکوں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر میڈیا انہی لوگوں کو کور کرتا ہے جو پیسے دیتے ہیں اور جو لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں, اور وہ ایسی سی خبر جو صحیح نہیں ہے وہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. مطلب سو کالڈ میڈیا جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس میڈیا کی کہ جہاں پر کہ ان کو کچھ نہ مل رہا ہو تو اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو چلیں یہ بات تو خیر سمجھ میں آئی. میں شبانہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور انشاءاللہ ہم آپ سے ٹائم ٹو ٹائم بات کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کالر یو ایس سے تھے, لیکن 2 کالیں ان کی مس ہوئی ہیں. ہم کیونکہ بات کر رہے تھے تو اس وجہ سے میں ان کی کال نہیں لے سکا, معافی چاہتا ہوں. جو حضرات مجھے یو ایس کا نمبر نظر آ رہا تھا, تو اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو پلیز آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیجئے, ہم آپ کی کال ابھی لے لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو جناب جی بالکل آ گئی ان کی کال. ہیلو السلام علیکم, کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں ہارون الوی بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. ہارون الوی صاحب جی نیو جرسی. ہارون الوی صاحب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں, لیکن آپ ہارون صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ بندے رہیے, میں ان کو ہولڈ پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے جی؟ ان کو ہولڈ کروا دیں. جی فیصل صاحب آپ پلیز ہولڈ پہ رہیے. ہمارے ساتھ ہارون الوی صاحب نیو جرسی سے موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. پھر آپ کا نام فیصل ہی ہے؟ ہیلو جی, تو فیصل صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہارون الوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں فرام نیو جرسی. جی ہارون صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام سچ یا جھوٹ. جی آپ اپنا کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے, پاکستان سے یا انڈیا سے؟ ہارون صاحب, میرا نام ہارون الوی ہے, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. ماشاءاللہ. اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اہدی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے. انہوں نے صرف ایمبولینس نہیں چلائی, ان کا اولڈ ہاؤس تھا ہمارے گھر کے پیچھے قبرستان, وہ کولڈ اسٹوریج یونٹ تھا. انہوں نے کتنے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو یہ سوچے بغیر کہ کس مذہب, کس حالت اور کس اس میں ہیں, وہاں پہ جہاں پہ لوگ ان کی جا کے لاشیں نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ وہ سڑ چکی ہوتی تھی, وہ ان کو اٹھا کے دفنانے کا انتظام کرتے تھے. وہ ایک عظیم شخصیت تھے. اور اس بارے میں آپ نے بول کے ہم سب کی جو ہے ایک قسم کی یادداشت کو دوبارہ اجاگر کیا ہے, کہ ریفریش کیا ہے کہ جی ہم نے ایسی شخصیت کوئی آج سے 4 سال پہلے
ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنی عظیم شخصیت تھی وہ, اور بھی ہم ان کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے مذہب دیکھا نہ, زبان دیکھی نہ کوئی اور چیز دیکھی, ذات پات دیکھی, وہ ہر ایک کے لیے کام کرتے رہے. جی بہت خوب. ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں وہ شاید واحد سویلین آفیسر تھے, لوگ تھے, صاحب تھے جن کو آرمی نے پوری کی پوری فل ٹریبیوٹ کے ساتھ ان کی تدفین میں حصہ لیا اور ان کو وہ عزت دی جس کے وہ حقدار تھے. جی ہاں, وہ سرکاری ان کی ساتھ میں جی 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 مگر اس کے ساتھ ساتھ مگر جو ان کی کام تھا, جو ان کا عزت تھی, جو ان کی عزت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا. ہارون صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ نے شاید یہ فرمایا کہ آپ کے گھر کے قریب میں کہیں ان کا کوئی سینٹر وغیرہ, آپ کا کوئی ذاتی کوئی واقعہ, کوئی ایسا مشاہدہ, ان سے کبھی کوئی ملاقات یا کسی جاننے والے کوئی ایسا واقعہ جو آپ سامعین اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ان کے میں نے بہت سے واقعات سنے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری ان سے ذاتی ملاقات تو نہیں ہو پائی, مگر میں نے ان کے بہت سے واقعات سنے ہوئے. تو کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو, مگر میں یہ کہوں گا کہ ان کی عزت صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کی عزت ایک پڑھے لکھے لوگ, ایک ایماندار اور آبادی کرتی تھی, ایسا نہیں تھا, مگر ہر انسان نے ان سے محبت کی. بے شک تو یہ چیز ہے. اور ان کے جو ورک تھا, ان کا جو کام تھا, وہ ہر ہارون نلوی صاحب ریسٹرکٹ نہیں کروں گا, میں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کروں گا کہ کسی لیے, اور میرے پاس اس وقت کیونکہ میری ذاتی کوئی ملاقات نہیں تھی تو میں ان کے بارے میں مزید ایسا واقعہ نہیں شامل کروں. ہارون نلوی صاحب, میں معذرت چاہوں گا, آپ کو بیچ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں ڈیفینیٹلی آگے کچھ ایسی جو میں نے خود جا کے ریسرچ کیا اور میں نے خود جا کر دیکھا. جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ہم نے, ہمارے گروپ نے باقاعدہ اس پہ ریسرچ بھی کیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر کام بھی کیا تھا, اور وہ جگہیں ہم نے دیکھی بھی, میں آگے ڈیفینیٹلی ذکر کروں گا, آپ اس پہ سنیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے کام ان کے جو کہ آج بھی ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی, وہ بنیاد جو رکھی انہوں نے آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ان کی زوجہ جو بیوہ جو ہے بلقیس ایدھی صاحبہ, اور ان کے جو بیٹے فیصل ایدھی صاحب جو آج بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب عبدالستار ایدھی صاحب جس دور میں کام کرتے تھے, انہوں نے اسی ٹائم پہ اپنی زندگی میں ہی اور بھی ایسی برانچز بنا دی تھیں جو کہ آگے جو ہے وہ لے کے چلتے رہے, جیسے کہ چیپا بھی ہیں, اور یہ اس طرح کے اور بڑے بڑے نام ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے, میرا آج اس پروگرام میں جو سب سے میجر سوال ہے وہ پوری قوم سے, پورے ایشیا کے لوگوں سے, صرف پاکستانیوں سے نہیں, پوری ایشیا کے لوگوں سے, کیونکہ کہاں نہیں انہوں نے کام کیا, کہاں نہیں انہوں نے خدمات اپنی انجام دی. اور اس سادہ سے لباس میں, اس سادہ سے کپڑے, وہ انسان چاہتا تو یو ایس اور انگلینڈ کے بڑے بڑے محلات میں ان کی جگہ آج ہو سکتی تھی, اتنا پیسہ وہ کر سکتے تھے اپنے لیے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور یہ سب کچھ انسانوں کے لیے کرتے چلے گئے. اس کے باوجود 8 تاریخ ایسے ہی گزر گئی, کسی نے یاد ہی بھی نہیں رکھا. مطلب پاکستان میں کسی میڈیا میں نے نہیں سنا, اور آگے میں نے جو ہے کہیں اور میں نے کچھ دیکھا نہیں ان کو. مطلب کیا وجہ آپ کے نزدیک ہارون صاحب, کیا ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو ان کا اشرف بھائی کا جو پوائنٹ نقطہ نظر ہے, جس مقام پہ وہ پہنچے ہوئے تھے, کیا ہم نے خراج تحسین ان کو شان طریقے سے اسی طریقے سے دیا یا بھول گئے؟ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ بھول گئے. آپ کیا کہتے ہیں ہارون نلوی صاحب اس بارے میں؟ اچھا, میں اس بارے میں بھیا آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم اور ایز اے قوم جو ہے ان کی اتنی محنت کو, ان کی اتنی خدمت کو بھول بیٹھے. ہمارا میڈیا
جو ہے وہ دنیا یہ سیاستدانوں کے لیے پروگرام کرتا ہے, یہ چوروں کے لیے پروگرام کرتا ہے, یہ ڈاکوؤں کے لیے پروگرام کرتا ہے, صرف نمبر بنانے کے لیے. ان کو یہ شخصیت یاد نہیں. پاکستانی قوم کو کے طور پہ ہم سب کو یاد ہے, میں نے میڈیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ یہ کام کر رہے ہیں, فیس بک پہ مجھے نظر آئے, بہت سے لوگوں نے بہت سی جگہوں پہ ان کے وہ آئے, مگر ہمارا میڈیا خاموش ہے. اور میں اس کو جو ہے بحیثیت مجموعی ہم بھول چکے ہیں اپنے ہیروز کو, ہم ان کی جو ہے خدمات کو بھول چکے ہیں, اور یہ ہمارا بہت افسوس کا مقام ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ سے معذرت کے ساتھ عطا کلامی کرتا ہوں, اور میں دوسرے لوگوں کو چانس دوں تاکہ بہت شکریہ ہارون صاحب. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے بنے رہیں, اور ہمارے آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور ہم مشکور بھی ہیں کہ آپ اتنی دور سے کال کر رہے ہیں, اور آپ کی یہ بندہ پروری ہے یا جو بھی کہہ لیے کہ ہم سے محبت ہے. ہمیشہ اسی طرح سے اپنے افکار, اپنی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے, ہمیں کال کرتے رہیے. بہت شکریہ. ہم میرے خیال میں دوسرے کالر کو بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے لائن پر. فیصل صاحب آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. معافی چاہتے ہیں آپ کو, مجھے ایک اور کالر یہاں پہ بیچ میں آ رہے ہیں, اور ان کو ہولڈ کروا دیجیے گا آپ. نہیں, فیصل صاحب سے بات کرتے ہیں ہم. جی فیصل صاحب, معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کہ آپ کو میں نے ہولڈ پہ رکھا کافی دیر. فیصل اپنا ذرا پورا تعارف کروا دیجیے گا, آپ کا پورا اسم شریف. میرا نام فیصل صدیقی ہے اور میں ملٹن آنٹیریو سے ہوں. اوکے, اچھا, بہت شکریہ. جی فیصل صاحب, کیا کہیں گے آج کے اس موضوع پر, سچ یا جھوٹ ہم دیکھ رہے ہیں اونلی آن ٹی وی 4, کانسرٹ بائی ہائمہ خان. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے, مرحوم کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت, آپ پاکستان سے ہیں فیصل صاحب؟ جی میں پاکستان سے. تو بحیثیت پاکستانی آپ کیا کہنا چاہیں گے عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے؟ جی میں تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے میں اپنے بارے میں بات کروں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, ہم عبدالستار ایدھی صاحب کو جس طرح وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو, میں نے وہاں پہ پاکستان میں یہ دیکھا کہ لوگ ایمبولینس کا نام بھول جاتے تھے کہ کون سی ایمبولینس کو کال کریں, وہ ایدھی کو کیا کر دے کہ بھائی ایدھی کو کال کرو, ایدھی کو کال کرو. خدا نخواستہ کہیں میت ہو گئی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو ایدھی کو کال کرو. اتنا وہ پاپولر نام ہوا ادھر. انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, جس طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, اور جس طرح وہ ایک ایوریج طبقے سے جس طرح ان کا تعلق تھا, اور جس طرح ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی. انہوں نے کسی مذہب کو نہیں دیکھا, حالانکہ وہ خود ان کا مذہب تو اسلام تھا, مگر انہوں نے کسی مذہب کا نہیں دیکھا, انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. اس پہ لوگوں نے ان کو تانا بھی مارا کہ بھائی آپ مسلمان ہو کر غیر جو مسلم ہیں ان کی مدد کیوں کرتے ہیں. تو اس پہ اس نے وہ لوگ ان کا یہی جواب تھا کہ ان کی کوٹ بھی بہت مشہور ہوئی تھی کہ میری ایمبولینس جو ہے نا وہ تم سے زیادہ مسلمان ہے. مطلب بالکل بلا جھجک میں اس بات تو ضرور کہوں گا کہ ان کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ انسانیت, جو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں مسلمان ہوں, اسلام کا ماننے والا ہوں, تو میرے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو آگے رکھنا, ریگارڈ لیس کہ کون کیا ہے, کہاں سے ہے, کیوں ہے. یہی ہمارا مذہب کہتا ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے. اور پوری دنیا کی قومیں اگر ترقی کر رہی ہیں تو اسی بیس پہ کر رہی ہیں انسانیت. وہ ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے مذہب ہی یہ کہہ رہا ہے, کسی کا مذہب کہے نہ کہے لیکن ہمارا مذہب ہی یہ کہہ رہا ہے انسانیت کی سب سے بڑی. کوئی سا بھی دیکھیے ارشد بھائی, میں اگر ایک انسان ہونے کے ناطے بات کرنا چاہوں تو دیکھیے مسلمان ہی نہیں, شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہو جو اس کے خلاف بات کرتا ہو, بلکہ مذہب تو کیا وہ لوگ بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں. بالکل انسانیت کا کوئی مذہب نہیں, کوئی مذہب نہیں, کوئی ملک نہیں ہوتا ہے, کوئی دیوار نہیں, فرقہ نہیں ہوتا ہے. صحیح کہا. فیصل صاحب, آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ پاکستان سے آپ یقیناً لہجے سے لگ رہے پاکستانی ہیں, کہاں سے آپ؟
آپ کراچی سے ہیں؟ کراچی سے ہے میرا جی تعلق کراچی. کوئی ایسا واقعہ میں ایک سیکنڈ فیصل صاحب آپ لائن پہ ہی بندے رہیے, میں ایک اور کالر ہیں, میں ان کو لے لیتا ہوں, ان کو ہولڈ کراتا ہوں, آپ سے کنٹینیو کریں ان گے. کا نام پوچھ کے ہولڈ کروا دیجیے گا. ہیلو السلام علیکم, کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو بات کر رہا ہوں ملٹن سے. جی ظفر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے, ہمارے ساتھ لائن پر آلریڈی فیصل صاحب ہیں, ان سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ کو جو ہے ہم لائن پہ لیتے ہیں. ارشد بھائی کچھ ملٹن سے ہر دوسری کال ملٹن پہ آتی ہے. جی ظفر صاحب 2 منٹ آپ ہولڈ کیجیے گا پلیز, لائن پہ رہیے, آپ سنتے رہیے. اچھا جی فیصل بھائی یہ بتائیے, فیصل صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے, تو عموماً کراچی کے رہنے والے اکثر کہیں نہ کہیں عیدی صاحب کو دیکھا کرتے تھے, یا ان کی وابستگی ہے کسی بات سے؟ میں نے معافی چاہ رہا ہوں بات قطع کلامی کی, میں نے ان کو بہت کلوزلی دیکھا ہے اور بہت کلوزلی جانا ہے, اور میں نے ان کے ادارے کے جو ہے کافی ساری جگہوں پہ گیا ہوں, سپر ہائی وے پہ, مطلب 20-25 کلومیٹر آگے جا کے جو ہے کچھ ایسے ادارے ان کے جو کہ ہم میں سے اکثر پاکستانی نہیں جانتے, پاکستانی نہیں جانتے, ایون دو اگر وہ کراچی کے رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ایدھی صاحب نے ایسے بڑے بڑے کام کیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے کام انڈیویجول پرسنالٹی نہیں کر سکی. میں یہ آپ کو بتا دوں تو وہاں ایک پاگل خانہ تھا, جو کہ وہ لوگ جو اپنے پیارے جو پاگل, مطلب 100% جسے کہتے ہیں نا پاگل, 100% جو پاگل ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو وہ لوگ ان پہ پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے, ان لوگوں کو وہ لوگ اپنے پیاروں کو اس طرح گھر سے نکال دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو جمع کر کے ان کا علاج, وہاں پر کئی لوگ وہاں سے صحیح ہوئے ہیں, ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ کی ہے اور ہماری پوری ٹیم نے کام کیا تھا, بغیر کسی بغیر ایک پیسہ کسی سے نہیں لیا جاتا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو ضرورت ہے, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے وہاں چھوڑ آئیے, that's it, باقی ان کا کام ہے. جی فیصل صاحب. جی فیصل بھائی, آپ کوئی اگر آپ کی کوئی یاد ہو اس سے وابستہ, یا آپ نے کوئی واقعہ ان کے بارے میں سنا ہو اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں جی, میں رہا تو ہوں کافی عرصہ کراچی میں, مگر اتفاق سے میرا ان سے خود کوئی واسطہ نہیں پڑا ڈائریکٹلی. ہاں مطلب یہ سروسز اور جس طرح جو دوستوں میں اہل و احباب میں ہم نے ان کی سروسز بہت دفعہ یوز کی ہیں, اور جس طریقے سے ایفیشینٹ ان کی سروسز تھیں, جس طریقے سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی, وہ تو خراج تحسین دینے کی بات ہے. اور ہم لوگ اگر یہ پروگرام, جتنے بھی پروگرام کیے جائیں, ان کی سروسز پہ وہ بہت کم ہیں. بالکل. میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے لیے نوبل پرائز کی کافی عرصے بات چلی تھی, مگر وہ کام رک گیا. جو ہماری پاکستان کی نوبل laureate تھی, انہوں نے بھی کہا کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ بھی ان کو وہ نامینیٹ کر رہی تھی اس نوبل پرائز کے لیے. تو کیونکہ یہ پاکستان سے ہے بندہ, اور جس طرح اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی نہ ہو پوری دنیا میں اس بندے کو نوبل پرائز ضرور ملنا چاہیے. بہت صحیح کہا آپ نے, بڑے اچھی میں یہ تحریک اٹھی تھی پاکستان میں, اور بہت زیادہ نومینیشن 2014 میں فیصل صاحب, لیکن کچھ ہو نہیں پایا. کچھ اس لیے نہیں پایا کہ ہم ایک لٹیرے سیاستدان کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس کو بریک کرتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں, توڑتے پھوڑتے ہیں, صرف اس انسان کے لیے جو انسان ہمیں پر اپنی سیاست چلا کر اور لوٹ کے اس ملک کو بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے بحیثیت قوم ہم بہت نعرے بازی کرتے ہیں, لیکن افسوس اس بات کی کہ 20 کروڑ عوام صرف پاکستان سے, پورے ایشیا سے, چائنا, انڈیا, کہاں نہیں انہوں نے کام کیا, کہیں سے بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی ان کے نوبل اس کے لیے.
اعزاز کے لیے. فیصل بھائی ہوا کیا تھا؟ آپ جیسے جس طرح سے روشنی ڈال رہے تھے کہ وہ جو نوبل انعام کو یعنی وہ نومینیشن کرتی ہے کمیٹی، کیوں بات آگے نہیں؟ آپ نے شاید کچھ بات کر رہے تھے، کیوں نہیں آگے بات بڑھ پائی؟ انہوں نے کیوں نہیں ان کو نومینیٹ کیا؟ ایک تو چیز دیکھیں جی، یہ بندہ، ایک تو پہلی بات کہ یہ بندہ پاکستان سے تھا، ایک تو یہ چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی سادہ زندگی بسر کی، اور خود بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے. اس کی یہ انعام تو بہت بڑی چیز ہے، مگر جب وہ لوگ بیمار تھے، عام طور میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جب انسان کا وقت قریب ہوتا ہے اور انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار یا اس کے دوسرے لوگ، اور ایون اگر وہ خود ہوش و حواس میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی کچھ بھی کروں تاکہ میں اس بیماری سے یا جو بھی میری جو تیمارداری ہو رہی ہے اس کو میں بہتر کر سکوں تاکہ مجھے اس چیز سے نجات ملے. مگر جب وہ اس کنڈیشن میں تھے تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو یہ آفر کی کہ بھئی ہم آپ کو باہر لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ کا علاج باہر کروائیں. تو انہوں نے وہ آفر ٹھکرا دی. ان کو پتا تھا کہ میں اگر یہ آفر ٹھکراؤں گا تو میرا بچنا مشکل ہے، مگر انہوں نے اس وقت بھی وہ آفر ٹھکرائی اور انہوں نے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج اپنا صحیح سمجھا بدائے اس کے کہ وہ جائیں. وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزار چکے تھے. تو اور میرے خیال سے اگر ان کے حیات میں اگر ان کو نوبل پرائز دیا جاتا تو وہ شاید اس سے کہتے کہ بھئی یہ نوبل پرائز مجھے نہیں ملنا چاہیے، وہ شاید اس انکار کرتے. صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. جی فیصل صاحب، مسئلہ یہی ہے کہ میں نے تو اپنی ان دو آنکھوں سے وہ فوٹیج دیکھی ہیں کہ جب ان کو انعام، میں انٹرنیشنل انعام کی بات کر رہا ہوں، جب 80s میں لیٹ 80s میں ان کو ایک ایوارڈ، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا ایوارڈ تھا، میں نے وہ فوٹیج اسی وقت دیکھی تھی کہ جب یہ جو ان کا لباس تھا، آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ یہ سلیٹی رنگ کا وہ کھدر نما کرتا اور پاجامہ پہنتے تھے، پرانا ترین جو کہ پلاسٹک کی ربڑ کی جو چپل ہوتی ہے، کینچی چپل دوپلی یا کینچی ہم وہ کہتے ہیں، چپل کہتے ہیں، ہوائی چپل بھی کہی جاتی ہے. جی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اسی لباس میں ٹوپی لگا کے ایوارڈ لیتے ہوئے، میں پتہ نہیں وہ کون سا ملک تھا جہاں پر ان کو ایوارڈ دیا گیا، تو یہ یعنی میرے خیال میں باخوشی تو نہیں گئے تھے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہوگا کہ جائیے لئیے آپ. تو یہ اسی لباس میں، اسی ہوائی چپل میں یہ اسٹیج پہ گئے اور انہوں نے اپنا ایوارڈ وصول کیا. تو بہت ہی سادہ طبیعت کے. میں آپ لوگوں سے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. اس میں ایک چیز اور ڈالوں گا کہ سادہ کپڑے تو تھے ان کے، مگر ان میں پیوند لگی ہوتی تھی. جی کپڑے پہنتے تھے. وہ ان کی بیگم بلقیس ایدھی صاحبہ اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے پیون لگاتے تھے، کبھی کام کرتے ہوئے ایمبولینس میں، کبھی سامان، مطلب یہاں تک کہ جب کوئی سامان وغیرہ آتا تھا. میں آپ کو اس طرح سے یہ بتاؤں کہ بلقیس ایدھی صاحبہ کہتی ہیں کہ جب ہم ایوری منتھ کا ہم حساب کتاب لگایا کرتے تھے کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کتنے پیسے آئے ہیں اور اب کون سے علاقوں میں کیا کیا سروسز کرنی ہے، کن کن جگہوں پہ کیا کیا پہنچانا ہے. جب وہ کرتے تھے تو کچھ مہینے ایسے بھی ہوتے تھے جو پورے سال میں جو انکم آتی تھی، اس پورے سال کی انکم بھی وہ ایک مہینے میں بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی. تو اس ٹائم بھی انہوں نے کبھی اپنی ان پیسوں میں سے 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکالا، 1 روپیہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکالا. ارشد بھائی وہ لوگ تھے. اس کا میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں. چلیں خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کر لوں. 80s میں جب یہ انٹرنیٹ وغیرہ اتنا نہیں تھا، نہ ٹی وی نہ کچھ اتنی، تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. یعنی تصویر، نام تو سنا ہوا تھا، تصویر نہیں میں نے کبھی دیکھی تھی یا میں پہچانتا بھی نہیں تھا، اور بالکل ینگ لڑکا تھا میں اس وقت. تو میری والدہ نے ایک دن کچھ ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے، کیا تھا، تو انہوں نے مجھے دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلانی جگہ ان کا سینٹر ہے، ایدھی سینٹر،
اور وہاں جا کے یہ پیسے دیتا ہوں سراب گوٹ پہ. تو میری والدہ نے کہا کہ یہ پیسے آپ اور انہی کو دینا بیٹا, تم پتہ نہیں کس کو دے کے آ جاؤ اور پھینک دو یہ وہ. تو ایدھی صاحب کے ہی ہاتھ میں یہ پیسے اپنے پکڑانا. میں گیا سینٹر اور میں نے جا کے دیکھا ایک میدان سا تھا, وہاں بہت سارے لوگ کام وام کر رہے تھے, مزدور ٹائپ کے یا جو بھی بہت سارے لوگ. تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی لمبے تڑنگے, کوئی بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور کوئی لہیم شہیم اور باروب شخصیت میرے سامنے آئے گی اور مجھ سے بات. میں نے کسی سے جا کے پوچھا کہ مجھے ایدھی صاحب سے ملنا ہے, میری بات کرا دیے. تو انہوں نے کہا کرو نا بات. تو میں نے کس سے بات کروں؟ تو انہوں نے وہ کھڑے ہوئے وہ تو وہاں بہت سارے یعنی مزدور ٹائپ کے جو عام سے لوگ ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, صفائی وغیرہ. ان میں سے ایک صاحب کی طرف میں حیران رہ گیا. یہ صاحب, خواتین و حضرات آپ یقین کریں کہ وہ میں نے جب ان کو دیکھا تو بالکل وہ قمیض کرتے شلوار میں ایک واجبی انتہائی بوسیدہ سا وہ لباس تھا, ہوائی چپل پہنے ہوئے تھے. اور میں نے بولا کیا یہ ایدھی صاحب ہیں؟ خیر بہرحال میں بہت متاثر ہوا, بہت ہی شفقت اور بہت ہی محبت سے ملے اور میں نے ان کو جو بھی ہدیہ جو بھی تھا ان کو میں نے ڈونیشن دینا تھا وہ دیا. ان کے بارے میں ایک اور بات بھی ارشد بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعد میں کھانا بنتا تھا جو کہ خیرات کے کھانے, وہ گوشت اور مسالے اور ان سب چیزوں سے وہ جو, اور زمین پہ دسترخوان لگ جایا کرتا تھا اور وہاں پہ سارے غریب غربا کھاتے تھے, جب وہیں بیٹھ کے کھاتے تھے. آج بھی کراچی اور حیدرآباد ان علاقوں میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی دسترخوان کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ ایدھی صاحب کی ٹائم سے شروع ہوا تھا. اور الحمدللہ بہت سارے سیلانی ویلفیئر ہے, چیپا ہیں, یہ تمام لوگ آج بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ, لیکن سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا. اور ایک مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری قوم, ہمارے جو لیڈران ہیں, سو کالڈ لیڈران, صحیح ہے نا, جو کہ مطلب بہت بڑی بڑی طاقت رکھتے ہیں, کچھ ٹولوں کو جمع کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بس اب اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والے, کوئی اور ہو نہیں سکتا, اگر کوئی اور آئے تو اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ بات نہیں جانتے. میں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ یقین کریں, میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, یقین کریں جب کراچی, حیدرآباد یا پاکستان کے کسی کونے میں کہیں پہ بھی کوئی لاش گرتی تھی نا, کوئی قتل ہوتا تھا, کوئی معصوم مارا جاتا تھا, تو وہاں پہ آرمی نہیں, رینجرز نہیں, پولیس نہیں, کسی ہاسپٹل کی ایمبولنس نہیں, ایک ہی نام ہوتا تھا ایدھی. وہ انسان جس نے کہ, میں آپ لوگ ابھی حلفیہ بات دے رہا ہوں, وہ انسان جس نے کہ ایسی لاشوں کو غسل دیا ہے, ایسی لاشوں کو, ایسی لاش جن کے ٹکڑے ٹکڑے, یا ایسی لاشیں جو اتنی سڑ چکی ہیں کہ جن کے اپنے سگے, اگر کسی کا باپ ہے تو اس کے بچے, اور اگر کسی کا بیٹا ہے تو اس کا ماں باپ, اس لاش کے قریب جانا تو درکنار, کئی میٹر دور کھڑے ہو کے بھی اس کو سونگھ نہیں پاتے تھے. ان لاشوں کو ایدھی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن دفن دیا ہے, اپنے ہاتھوں سے. ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں ایسی مثالیں, ہزاروں. پاکستان کے کونے کونے میں ایک آدمی, مجھے صرف ایک نام ایسا بتا دیں, ایک نام ایسا بتا دیں جس کی یہ جرت ہو. یقین کریں پلیز, خدارا اپنے قومی ہیروز کو نہ بھولیں, اپنے قومی ہیروز کو نہ بھولیں. یہ وہ ہیروز ہیں جو کہ صرف اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے ایشیا, پوری دنیا کے, رہتی دنیا تک کے لیے یہ لوگ راہ مثال ہیں. ایسے لوگوں کو جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جی 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 جی, میں بھی آپ کا ٹائم کم لوں گا کہ آخر میں ایک بات کروں گا اسی پہ جو ارشد خان کہ میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح جو بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی انفلوئنس کیا ہوتا ہے کہیں بھی, جیسے ایدھی صاحب کا بھی بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, میں کہتا ہوں ایسے ایدھی صاحب پر ایک ڈاکومنٹری بننی چاہیے
چاہے کینیڈا میں ہو, امریکہ میں ہو, ایک بڑا ادارہ اس تاکہ ہم صاحب نے بات کی کہ ہم قومی ہیروز کو نہ بھولیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ جب عیدی صاحب کو لوگ یہ دیکھیں گے جو یہ ویسٹرن ممالک ہیں جیسے نارتھ امریکہ ہو گیا, ادھر جب عیدی صاحب کا ان کو پتہ چلے گا, پلس بیک ہوں مطلب پاکستان میں جب عیدی صاحب کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا, جو بچے ہیں, جو ینگسٹر ہیں, جو ہمارے یوتھ ہیں, ان کو عیدی صاحب کے بارے میں پتہ چلے گا, تو اسی طرح ایک انسپریشن ملے گی ان کو, اور اس سے جو ہے نا ایک اور روشنی, ایک اور کرن ہم لائٹ کریں گے جو ان کے اس میسج کو اور ڈفرینٹ طریقے سے لے کر آگے بڑھے. تو میں صاحب یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک ڈاکومنٹری بنے جو ہم سب کے لیے بہتر ہو, کیونکہ ہمیں ان سے ان کی زندگی کے وہ پہلو بھی نظر آئیں گے, اور ایک جب آپ مووی کی طریقے سے دیکھیں گے اسے تو وہ چیزیں سے بندہ زیادہ انسپائر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آج ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو اس بات کا اعلان ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی العظیم. اسٹوڈیو 4 پروڈکشن آلریڈی 2 ڈاکومنٹریز تیار کر چکا ہے یہاں پہ, اور تیسری کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی العظیم. چوتھی یا تیسری دونوں میں سے کوئی ایک ضرور عیدی صاحب پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی العظیم. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کی بات چیت ہمیشہ گہرائی میں ہوتی ہے اور گہرائی میں بھی ہوتی ہے, اور ہم بالکل ہم شکریہ ادا کریں گے اتنی شاندار مشورہ دینے پہ. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب. جی لودھی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ معافی چاہتا ہوں آپ سے کافی دیر ویٹ. نہیں 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بڑا ضرور. تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ایمبولینس سروس ہے وہ عیدی صاحب کی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچ لیں یہ تو ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک کی ایک ایگزامپل ہے, ٹیکسٹ بک میں پڑھانے والی ایگزامپل ہے عیدی صاحب, جس میں صادق اور امین, اور تیسرا سادگی کا جو پیکر ہے جی وہ اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے, اور ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا میں ایک چیز جو امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی جو میں اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں, بڑا شوشہ ہنگامہ اٹھتا ہے کہ بھائی نوبل انعام نہیں مل رہا ہے ان کو. دیکھیں نوبل انعام میری نظر میں چارہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. بالکل نوبل انعام کی کریڈیبلٹی کافی عرصے آپ پچھلے 20 سالوں میں دیکھ لیں, جو جن لوگوں کو ملے اب لوگوں کو وہ کرنے پہ نہیں ملتا, لوگوں کے ساتھ کچھ ہونے پہ ملتا ہے. دیکھیں میں آپ کی 1 سیکنڈ کے لیے بات روکوں گا لودھی صاحب, 1 سیکنڈ کے لیے صرف. نوبل انعام ضرور ملنا چاہیے, لیکن ان قوموں کے لیے نوبل انعام جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے جو لوگ اس کو صدی در صدی یاد رکھتے ہیں, اس انسان کو یاد رکھتے ہیں. مدر ٹریسا کو آج بھی بچہ انڈیا میں جانتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے, ان کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے نوبل انعام جو ہے وہ زندہ ہے. نوبل انعام عیدی صاحب کی شخصیت کو آپ چھوٹی جگہ پہ بند نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن وہ جو کچھ شخصیت ہے وہ کہیں بڑی شخصیت ہے. میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, وہ ہے تو امام حسین کے بارے میں, لیکن وہ فٹ آتا ہے ان کے پر بھی. ضرور ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صحیح ہے نا. تو انسان بیدار نہیں ہوا, پھر پتہ لگے گا لوگوں کو کہ عیدی صاحب کیا تھے. اصل میں ہم آج دیکھیں نا 4 سال ہے اور ہمارا سارا میڈیا اور ہمارا ساری قوم بھول چکی ہے عیدی صاحب کو, جس کے مطلب اگر اس طرح سے کہوں کہ اگر یہی جو ہے وہ کوئی لیڈر, ابھی لاسٹ 2 دن پہلے ہی ہمارے ٹورانٹو میں جو ایک بڑا قصہ واقعہ جو مشہور ہوا ہے اور اس پر بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے ایک لیڈر کی تعریف کی اور دوسرے صاحب نے فوری طور پہ جو ہمارے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ڈگری کو ہی جعلی قرار دے دیا. تو مطلب اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو لوگ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ جب وزیر اعظم نہیں بنتا تو میں کسی کی عزت کروں نہ کو میرا معاملہ, لیکن جب وزیر اعظم بن گے نا ملک کا وزیر اعظم تو ضرور کرنی چاہیے. چلے ہم اس موضوع کو صرف نہیں لے کے جائیں گے, لیکن کسی اور پروگرام میں ضرور اٹھائیں گے. لیکن بات ساری یہ لودھی صاحب, بات یہ ہے کہ ہم کیوں بھول گئے,
ہم کیوں بھول گئے؟ آج کی تاریخ میں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو 2 دن فون نہ کرے تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر کوئی فیملی ممبر کسی دوسرے کو 1 ہفتہ نہ پوچھے تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. کیا اب ہمیں ناراض ہونے کا بھی حق نہیں رہا بحیثیت قوم؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کے دیکھیں ہم جو نا ہمارا مسئلہ کیا ہے اس قوم کا، بلکہ دنیا میں جو ہماری میموری شارٹ ہے بہت. ہم 1 سال پرانی بات بھول جاتے ہیں. ابھی کتنے لاکھوں حادثات ہوتے ہیں، ہزاروں ہم بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے حادثات ہو گئے، یاد میڈیا جس نے یاد دلا دیا یاد ہو گیا، پھر بھول گئے. ہم نے سبق نہیں سیکھتے. ابھی یہ جو ایڈی صاحب کا کیس ہے، یہ وہ ہے اگر ایک ایڈی ہے دوسرا چھپا ہے، تیسرا آ جائے تو آپ کی پوری ملک کی ایمبولینس سروس یہ چلا رہے ہیں. جی صحیح ہے نا. پھر 1 آدھ انڈس ہاسپٹل، 2-4 لوگ اس ملک کا سارا ہیلتھ سسٹم چلا رہے ہیں. سوچیں آپ، اور سرکار خالی بیٹھی ہے. سرکار کیا کر رہی ہے؟ وہ تنخواہیں چلا رہی ہے، بس تنخواہیں بانٹ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ابھی کسی نے ایگزام آپ کو دیا ہے، میں تو بولتا ہوں کہ ان کی تو ڈاکومنٹری کیا بہت زبردست بنے گی. صحیح ہے نا. بس یہ ہے کہ پیچھے سے انفارمیشن آپ کو مل جائے. ایڈی صاحب وہ شخص ہے جن کو میں ہمیشہ چاہا کہ میں کسی طرح ملوں، بس قسمت میں نہیں تھا ملنا، ان سے نہیں مل سکا. صحیح ہے نا. حالانکہ وہ کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو مل سکتے تھے، آپ ان کے کھارادر والے آفس چلے آتے، وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے. بالکل صحیح نا. بس آدمی کو نہیں ملنا ہوتا، لیکن یہ وہ سامنے چیز ہے. بیٹھے ہوتے تھے سر وہ. بالکل بالکل صحیح ہے نا. ایمبولینس تک بعض اوقات خود ہی چلاتے ہوئے روڈوں پہ نظر آتے تھے. یعنی ڈرائیو ایک عرصے میں نے دیکھا تھا 80s میں ڈرائیو تب وہ خود کرتے تھے. بالکل انہوں نے کی ڈرائیو کی. اچھا ایک میں ایگزامپل بڑا اچھا سادگی ان لوگوں کی بتاتا ہوں، اس فیملی کی سادگی. یہ فیصل عیدی امریکہ میں تھا، ان کا گرین کارڈ کا مسئلہ چل رہا تھا، مجھے نہیں پتا. ایک کال چل رہی تھی جس میں یہ مذہبی پروگرام چل رہا تھا، تو پتہ نہیں بلال قطب کو، اس میں کال آئی خاتون کی کہ بھائی وہ میں بلقیس عیدی بول رہی ہوں، میرے بھائی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کا گرین کارڈ کا وہاں مسئلہ حل ہو جائے. اب بتائیں یہ بندہ جو خاتون ایک پروگرام میں خود ٹی وی پروگرام میں شو کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو حاجت کی ضرورت نہیں تھی، خیر چھوڑ چھاڑ کے وہ یہاں آ گیا. لیکن دیکھیں ایگزامپل سادگی دیکھیں آپ، کوئی وہ نہیں ہے. صحیح ہے نا. ورنہ کون کسی کو کیا ضرورت ہے اس کو دعا کرانے کی، اور کیا ان معاملات دوسرے وہ تو بڑا وکیل کر لے پیسے دے کے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. جنید صاحب آپ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، آپ لائن پہ رہیے. اپنا لودھی صاحب ہم بات کرتے ہیں. اسپیکر کھول دیجیے گا. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ ہلو جی لائن ڈراپ ہو گئی. چلے تو جی لودھی صاحب. جی تو دوسرا یہ کہ میں نے ایک ایگزامپل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کینیڈا پہ بھی جیسی ایگزامپل دیکھی ہے. یہ مسلم ویلفیئر ٹرسٹ جو تھا وہ بالکل ایجڈ سے کرنل صاحب تھے. ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آرتھرائٹس کے لیے بڑے فنڈ جمع کیے، اور انہوں نے ٹورنٹو سے آٹوا پیدل مارچ کیا تھا. اور ان کی وائف بھی تھی، اب انتقال ہو گیا دونوں کا، لیکن ان کا ویلفیئر ٹرسٹ چل رہا ہے. اور میں ان کو اسی طرح دیکھتا تھا. ایڈی صاحب کی ایگزامپل نظر آتی تھی ان میں، جیسے چھپا میں ہے. اور یہ تو بیسیکلی یہ کہ ہمیں تو پتا ہے، لیکن جو نئے آنے والوں کو انہیں کچھ نہیں پتا. ان کو صرف یہ جو ہم میڈیا دیکھ رہا ہے پچھلے 20 سال میں دکھایا اس نے وہی جانتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں جانتے. انفارمیٹیو تو ہے نہیں. آج آپ ناچ کے موٹر سائیکل لے سکتے ہیں، لیکن جواب دے کے نہیں لے سکتے. تو وہ معلومات جو ہے نا یہ ڈاکومنٹری کے تھرو ہی آ سکتی ہے. اور ڈاکومنٹری آپ دیکھیں دنیا بنتی ہے، جی بہت لوگوں پہ بنی ہے، چاہے اسٹیو جاب ہو. صحیح ہے نا. اور آپ دیکھ لیں ایگزامپل ہے بنی ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹری بن جائے اور تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں. نہیں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی العظیم ضرور ہم سے جو بن پڑا ہم ضرور کریں گے اسٹوڈیو 4 کے پلیٹ فارم کے تھرو. اور انشاءاللہ تعالی ایک چیز میں ایڈ کر دوں. مجھے ان کے جنازے کی وجہ سے بڑا افسوس بھی ہوا تھا. میں ایڈ کر لوں. لوگ یوزلی وہ یہ کہ جو کراچی کے حالات خراب تھے اور ان کا جب جنازہ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ اس میں، بلکہ میں تو بولتا ہوں کروڑوں میں لوگ جمع ہو جاتے اور لوگ بےتاب تھے ان کے جنازہ. لیکن کیونکہ حالات خراب تھے اور جو ان کی جو میت تھی وہ تو گاڑی کے اوپر رکھی ہوئی تھی جسے گن کیریج کہلاتا ہے. اور پھر بڑی جو ہمارے ملک کی جو ایلیٹ لوگ ہیں اوپر کے، جنرل صاحب ہوں، وزیر اعظم ہوں، یہ لوگ تھے. اس میں وزیر اعظم تو نہیں تھے میرے خیال میں، کوئی بڑے وہ تھے. اس کی وجہ سے لوگوں کو دور رکھا گیا. لیکن وہ نہیں تھا جس طرح سے آپ میرے خیال میں قائد اعظم کے بعد اگر آپ کسی کا جنازہ بڑا دیکھتے تو وہ یہ تھا. ڈیفینیٹلی آئی 100% ایگری ود یو کہ حقیقتاً میں یہاں پر ضرور چاہوں گا کہ اپنی کریڈٹ ٹیم سے کہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت اچھے
دوست اینڈ ساتھی جو ہے یو ایس سے ہیں، ان کا تعلق، اور پاکستان کا ایک بڑا نام، ایک بہت پایا کہ پائلٹ ہیں، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، لیکن کچھ ایسی سچویشن کہ ان کی فلائٹ کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. لیکن ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کے اوپر انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری فلائٹ ڈیلے بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ضرور وائس ریکارڈ ضرور کر کے بھیجوں آپ لوگوں کو، تاکہ ان کی ایک دلی خواہش تھی کہ وہ اپنی آواز کے تھرو ہمارے ساتھ شامل ہوں اس پروگرام میں. تو میں اپنی کریٹو ٹیم سے کہوں گا کہ پلیز ان کی آواز جو ہے لگائی جائے. ہمارے بہت اچھے دوست فراز جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور ان سے ہم جو ہے بات کرتے ہیں. جی کریٹو ٹیم اس پہ بہت جلد آپ ابھی سنیے گا فراز کی زبانی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی کامران، یہ بڑا ایک بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے پہلے پائلٹ جنہوں نے کمرشل پائلٹ میں مطلب اتنا بڑا نام کمایا، ٹریننگ دیتے ہیں، سب کچھ بہت زبردست پاکستان سے تعلق ہے ان کا، اور جن کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کالر تھے ہمارے وہ بھی کر رہے تھے، تو ان سے میں آپ کی بات کراؤں گا. لیکن پھر سوال میرا دوبارہ سے وہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اور ٹائم نہیں لیا. مطلب چوتھا سال ہے، صاف صوف کرا کے فارغ، کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرونا کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اگر ایدھی صاحب زندہ ہوتے اور جتنا کام اس وقت ایدھی ٹرسٹ کر رہا ہے وہاں پر اس وقت بھی، میرے خیال ہے اور زیادہ ہوتا. جی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیے دو وجوہات اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ جب اتنی بھاری بھرکم شخصیت سامنے آ جائے عوام کے، تو نہ صرف کارکن جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں عام عوام بھی پھر میدان میں اتر آتی ہے. تو یقیناً اگر ایدھی صاحب اس وقت حیات ہوتے تو اس وقت شاید کچھ اور معاملات ہوتے، کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوتی. میرے خیال میں آپ کی جی اس وقت فراز صاحب کی جو ساؤنڈ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور میں ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو ابھی انسانوں میں سے تھے، عظیم ترین انسانوں میں سے تھے. اگر آپ ان کی زندگی کا کبھی جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان تھے. ان کی سیرت، ان کے الفاظ اور ان کے اعمال، وہ ہر لحاظ سے مکمل شخص تھے. غریبوں، محتاجوں اور خاص طور پہ بیماروں کی تیمارداری بہت ہی محنت اور خلوص سے کیا کرتے تھے. عبدالستار ایدھی کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح انہوں نے ہر برے وقت میں پاکستانیوں کی مدد کی ہے، اپنی محبت، اپنی شفقت اور ہر طرح کا آرام اور سکون جس طرح انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے پاکستانیوں کو، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اگر پاکستان اور پاکستانی دوبارہ جس طرح انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے پاکستانیوں کو، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بات کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اگر پاکستان اور پاکستانی دوبارہ یتیم ہوئے ہوں گے تو وہ یقیناً عبدالستار ایدھی کی وفات کے بعد ہوئے ہیں. میری یہی دعا ہے کہ وہ خدا ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. بہت ہی زبردست خراج تحسین. زبردست. ہمارے ساتھ دوسرے کالر. ہیلو، یہ جی کون سا؟ السلام علیکم. یہ ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو
हेलो. चले चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और आते हैं लौट के, कहीं नहीं जाइएगा. थोड़ा सा प्रोग्राम और बाकी है, इसमें बहुत ही आगे की जो बातें हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे. तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए TV4 कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान. Hi guys, my name is Ali Yunus from Century 21 Regal. I'm a real estate agent in Durham area, working as a real estate agent for past 5 to 6 years, and I'm looking forward for you guys Monday, July 13th. I will bring you guys a lot of information, and stay tuned. Monday, July 13th. We are from Gallinger Ford Milton, proud sponsor of Studio Chart presents Strings Connection with Salman Ali, concept by Haima Khan. We feel really honored to support the first ever virtual live concert in Canada of Salman Ali. So do join us on July 19th at 12 p.m. Eastern Time. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Hi guys, we at Gallinger Ford are proud to sponsor an online concert by Salman Ali. Please come together and join us in wishing him luck. All the best from Team Gallinger. Hi everyone, this is Harry Tireddi from Tireddi & Associates, proud sponsor of Studio Chart Productions, Strength Connection with Salman Ali, Indian Idol winner. Be sure to tune in and enjoy the show. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí, la flor de mi jardín, que fácil me olvidas. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मोर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663. सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years. CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी. Hello friends, this is Lalit Thakur from Hum Lalit Kala Manch, proud sponsor of TV4 Production presents Salman Ali live on Facebook July 19th. Don't miss it. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí, la flor de mi. Hello, this is Mala Sharma Singh of Sharma Singh Immigration. I'm so excited today because we are getting ready for the launch of Salman Ali's show called Strings Connection. He's going to connect the greatest talent all around the globe right here at Studio Char. And I'm so excited. I really want to wish you the best on behalf of Sharma Singh Immigration and myself, the Bollywood judge of Canadian Desi Stars. I'm very, very excited for this promo, and also to Shekhar. Shekhar, I can't wait for your Shekhar squad. I think it's going to be a big success. Studio Char is rocking, and we are taking all this talent all the way to the moon and back. Congratulations. Studio Char presents Strings Connection with Salman Ali, only right here on Studio Char, concept by the one and only Haima Khan. Hello everyone, my name is Mehul Vyas. I am from Om Appliance Services Limited and I am a proud sponsor of बहस रही है और बहुत अच्छे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े रहे, और मैं एक प्रोग्राम को समेटता हुआ आखिरी चंद अल्फाज चाहूँगा कामरान साहब के, फिर उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन अशार हैं जो कि मैं चाहूँगा आपकी नज़र कर सकूँ ईदी साहब के लिए. तो जी कामरान साहब कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो अब तेज़ी से ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारे आम पाकिस्तानी के दिल में आज भी रहता है.
اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اگر میڈیا یا حکومتی ادارے اس کو بہت زیادہ خراج تحسین نہ پیش کر رہے ہوں یا بھلا بیٹھے ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ شاید کہیں کھو گئے. نہیں, ایدھی صاحب آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے. یہ ایسے لوگ جو ہیں برسوں میں پیدا ہوتے ہیں, بلکہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بہت نایاب ہوتے ہیں. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری قوم میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوا اور اس نے اتنا بڑا نام کمایا. میں تو یہ تک کہوں گا کہ ارشد بھائی, میں نے ان کے بارے میں یہ تک, مدر تھریسیا آپ سبھی جانتے ہیں, انڈیا سے تعلق تھا ان کا, اور مدر کو نوبل پیس انعام بھی ملا. لوگ ان کو فادر تھریسیا کہا کرتے تھے, یعنی اور کوئی ان کو اینجل کا خطاب دیتا تھا. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے. تو بہرکیف اور ان کی خدمات, یہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 300 سینٹرز ہیں اور اتنا بڑا نیٹ ورک صرف پاکستان میں ہے. ان کی خدمات صرف پاکستان میں نہیں, نہ جانے کہاں کہاں جا کے, بلکہ میں سامعین اور ناظرین آپ کی خدمت میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ملک سے باہر بھی جا کے بہت خدمات, بلکہ ایک جگہ تو بلکہ گرفتار بھی ہو گئے. جی, وہ جنگ چل رہی تھی, اور جب وہ اسی طرح سے پہنچے بیروت, لبنان کے ایریے میں لوگوں کی خدمت کر دیں, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا, جو کہ بہرحال ان کو پھر چھوڑ دیا گیا. لیکن دیکھیے, لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے کام لیا, پیچھے نہیں ہٹے. تو میرے خیال میں آپ ان کو ہدیہ بالکل, میں ایک دو چیزیں تحسین ادا کیجیے. ایک دو چیزیں ریمائنڈ کروانے کے بعد میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کروں گا ایدھی صاحب کے لیے, اور چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ پلیز اپنے قومی ہیروز کو کبھی نہ بھولیں. 28 فروری 1928 میں پیدا ہونے والا انسان 8 جولائی 2016 کو پاکستان کے شہر کراچی سے رخصت ہو جاتا ہے. اپنے پیچھے بہت ساری یادیں چھوڑ جاتا ہے, بہت سارے ایسے کام جو کہ انہوں نے شروع کیے, اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہم لوگ اسے پورا کریں, ہم لوگ سے مراد ہماری قوم اسے پورا کرے, اور ہم نے کوشش کی, اور الحمدللہ کہاں تک پہنچے کہاں تک نہیں پہنچے یہ ہم ہی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. ایدھی صاحب کا بتاتا چلوں کہ مائیگریٹ کرنے کے بعد میں پاکستان کے شہر کراچی میں جو خدمات انہوں نے, ایک چھوٹی سی عمر میں آیا ہوا انسان جو خدمات دیں, ان میں ایک کراچی کے شہر میں ڈسپینسری کا قائم کرنا جو شروع کی ان کے اس میں تھا, اور وہ ڈسپینسری صرف اور صرف لو سیلریز والوں کے لیے تھی. وہ لوگ جو ان کی آمدنی کم ہے ان لوگوں کے لیے وہ ڈسپینسری کا وجود انہوں نے قائم کیا. وہاں سے کرتے کرتے کہاں تک پہنچے یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم جانتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں ایدھی ویلفیئر سینٹر نے کیا کچھ کر دیا. یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, گارنٹی سے, کامران صاحب یقین کریں, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اس وقت جانتی ہی نہیں ہے پوری طرح سے کہ کیا کچھ ایدھی صاحب کر گئے, کیا کچھ اس ادارے نے کیا ہے, یا کیا کچھ ان کے جو دوست احباب تھے جو کر رہے ہیں آج بھی وہ لوگ کر چکے. یہ بات نہیں کوئی مان نہیں سکتا, لیکن ہم میں سے ہر کوئی جب انڈیویجولی کوشش کرے گا اس بات کو معلوم کرنے کی تو اس کو پتہ لگ جائے گا, کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. چلیں آج کے اس پروگرام کو سمیٹتے ہوئے ہم سب لوگوں کے بیچ میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. ایدھی صاحب کو تو ہم بھول چکے ہیں, ان کی خدمات کو ہم بھول چکے ہیں, لیکن نہیں بھولے تو ایک چیز شاید جو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے. ہماری پہلی کالر نے جو بات کی کہ انہوں نے کبھی انڈیا میں نہیں سنا,
تو شاید اس کی وجہ یہی رہی ہو کیونکہ یہ پاکستانی تھے، شاید، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں ہم لوگ ان کو بھول گئے تو اس کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ ان کی پیدائش انڈیا میں ہوئی تھی. خدا را ان چکروں سے باہر نکل آئیے. یہ جو میں اور آپ ان چیزوں پہ یہ جو اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں نا، یہ غلط ہے. رشیا جیسا ملک کتنا سپر پاور ملک تھا، وہ آج ٹکڑوں میں بٹ کے اتنا سا رہ گیا ہے، صرف انہی باتوں کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. خدا را ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی اپنے ملک کا سوچیں، اپنے پڑوسیوں کا سوچیں، اپنے لوگوں کا سوچیں، انسانیت کا سوچیں. اور انسانیت کو سوچنے کے لیے ایدی صاحب جیسا جذبہ ضرور چاہیے ہوگا، وہ جذبہ ضرور پیدا کریں. ارشد بھائی بہت دیر سے کوئی صاحب ہیں جو ان نمبروں سے غالباً یہی نمبر ہے جو کال متواتر کر رہے تھے. دیکھ لیجئے، دیکھتے پھر میں خیال میں آخری کال لے لیتے ہیں اور پھر ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم کامران بھائی، عرفان بات کر رہا ہوں ایجیکس انٹیریو سے. عرفان صاحب پورا نام بتا دیجیے گا. محمد عرفان مقصود جی. محمد عرفان مقصود صاحب جی، خوش آمدید. شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو اور ارشد بھائی دونوں کو سلام. آپ میرا اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام لے کے جا رہے ہیں، ویل کیلکولیٹڈ، ویل مینیج. اور آج الحمدللہ جو آپ نے موضوع کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اس سے بہتر تو کوئی موضوع ہے ہی نہیں کہ سب سے پہلے جو ہے انسانیت کی ہم بات کرتے ہیں. ہم بے شک ہمارے دین نے، ہمارے رسول نے سب سے پہلے ہمیں انسانیت کی تعظیم، انسانیت کی عزت کا حکم دیا ہے. اور آپ کا پروگرام آج کے حوالے سے بہت بہت شاندار ہے. اور اسپیشلی عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں، ان کی جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے خدمات انجام دی ہیں، ان کا تو کوئی ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو کاؤنٹ لیس ہے، اس میں تو کوئی. لیکن آپ کا بھی ابھی میں سارا بیان سن رہا تھا کہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ہمسائے سے، اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کر کے آگے ہم نے اپنی اس سلسلے کو وائڈ در وائڈ کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ تعالی انسانیت کی ہم خدمت کرتے رہیں اور عبدالستار ایدی صاحب کو ہم فالو کرتے رہیں اور ان جیسے بے شمار ملینز آف پیپل جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے مشرلہ ہیں. آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کا پروگرام ختم نہیں رہا ہے. بس میں نے یہی درخواست کرنی تھی کہ بہت ماشاءاللہ آپ کا انفارمیٹیو اور ایجوکیٹڈ پروگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کے پروگرام سے بڑا مستفیض ہو رہے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بس یہی ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح سے ہم واپس سے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. بس چلتے چلتے عرفان صاحب یہ عرض کر دیجئے گا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ عبدالستار ایدی صاحب کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اور ہمارے سننے والوں کے ساتھ. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات سے ہی وہ شروع ہوتی ہے چیز، وہ ہے آپ کا ڈیووٹیڈ ہونا، آپ کی ڈیووشن فار ادرس. اور یہی ان کی ذات کا محور تھا جو میں نے آج تک ان کی ذات کو فالو کیا ہے کہ ان کا بچپن کے واقعات بھی دیکھ لیں، جس طرح ان کی والدہ ان کو 2 روٹیاں بنا کے دیتی تھی یا 2 سکے دیتی تھی، ایک ان کے لیے، ایک ان کے کسی دوست کے لیے یا مددگار کے لیے. ہمیں ان ضرورت ہے، ہمیں ان ماؤں کی بھی اور عبدالستار جیسے پیارے افراد کی بھی جو ہماری معاشرے میں ایک نمایاں مقام ادا کر سکیں اور نمایاں کردار ادا کر سکیں. اور جتنا کچھ کامران بھائی، ارشد بھائی آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں وہ تو اس معاملے میں بہت ہی کام ہے. ایز آئی سیڈ اگین کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام کا اسپیشلی دس آور کا ہر ویک میں انتظار کرتا ہوں کہ بڑا مزہ ہے آپ کا پروگرام. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.
اگر ہم یہ آپ جو ان کو خراج تحسین ادا کرنا چاہیں گے شعر و شاعری کی شکل میں، اس سے پہلے ایک ذرا انہوں نے عرفان صاحب آپ نے بہت ہی اہم چیز ہمیں یاد دہانی کرائی. خواتین و حضرات، میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے گوش و گدار، خاص طور پہ مائیں جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہی ہیں، ان کے لیے ایک ان کو گوش گدار کرنا چاہوں گا کہ ایک عیدی صاحب کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، جب وہ چھوٹے تھے اسکول جا رہے ہوتے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو 2 پیسے دیا کرتی تھی. 1 پیسہ ان کی خرچے کے لیے یعنی کھانے پینے کے لیے، جو بچوں کو ہم پاکٹ منی دیتے ہی ہیں. اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک اور پیسہ جو ہوتا تھا 2 پیسے دیتی تھی، ایک اور پیسہ بھی دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی ان کو کہ بیٹے یہ تو رہا تمہارے کھانے پینے کا خرچہ، اور یہ پیسہ تم اس لڑکے پہ خرچ کر دینا جو اس کے پاس کھانے کو اس دن پیسہ نہ ہو تو، یا آج پیسہ نہ ہو. تو خواتین و حضرات، یہ جو ہم دیکھتے نا یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی اسکول سے، میرے بھی بچے، آپ نے بھی اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا، ایک ڈونیشن دینے کی عادت ڈالی جا رہی ہوتی ہے. تو عبدالستار عیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن سے ہی، جو میرے تحت الشعور میں، اپنے الفاظ میں کہتے تھے، یہ میرے الفاظ ہیں، کہ یقیناً ان کے تحت الشعور میں جو بات ایک بیٹھ گئی ہوگی وہ یہی کہ میں زندہ اگر ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے. تو صاحب وہ ان کے دل میں آتا ہوگا نا کہ نہیں صاحب میں زندہ اپنے لیے نہیں ہوں، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ دوسروں کے لیے بھی مجھے زندہ رہنا ہے اور ان کو زندہ رکھنا ہے. تو یہ میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس عادت کو ڈالیں اپنے بچوں کو. کچھ نہیں تو بچپن سے ایک عادت کہ بیٹے یہ تو تمہارے ساتھ تمہارے لیے، اور یہ کسی بھی دوست کو دے دینا، اور خاص طور پہ وہ دوست جو ضرورت مند ہو. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی زبردست چیز تھی جو تھینک یو عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشد بھائی میرے خیال میں خراج تحسین اب ہو ہی جائے. جی عرفان صاحب آپ بھی سنیے انشاءاللہ. بس کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی، ہمیں بڑی مطلب جدوجہد کے بعد یہ حاصل ہوئی چیز. ڈھونڈتے ہیں اسے ہر گلی ہر نگر، ڈھونڈتے ہیں اسے ہر گلی ہر نگر، کھو گیا ہے میرا وہ فقیر شہر. واہ واہ، بہت خوب. کھو گیا ہے میرا وہ فقیر شہر، جس کی باتوں میں تھی کس قدر سادگی، اس نے امید کی ہم کو دی ایک روشنی. بہت خوب. بے کسوں کے لیے آسرا تھا وہی، بے کسوں کے لیے آسرا تھا وہی، بے گھروں کا فقط آشیاں تھا وہی، جس کا جھولا بنا زندگی کا سبب، جس کا جھولا، جی وہ بچوں کا جو انہوں نے لگایا ہوا تھا اپنے، جس کا جھولا بنا زندگی کا سبب، آدمی تھا عجیب جانتے ہیں یہ ہم سب. وہ فرشتہ نما گر نہیں ہے تو کیا، وہ فرشتہ نما گر نہیں ہے تو کیا، چھوڑ کر گیا ایک جلتا دیا، چھوڑ کر گیا ایک جلتا دیا. آؤ ہم بھی کوئی کام ایسا کریں، نام عیدی کا سب کو مل کر روشن کریں. ڈھونڈتا کیا اسے ہر گلی ہر نگر، کر چکا میرے دل کی بستی میں وہ گھر، وہ فقیر شہر، وہ فقیر شہر، وہ فقیر شہر. وہ بہت خوب، بہت خوب. جناب یہ اشعار ہمارے لیے نظر کیے تھے انیس فاروقی صاحب نے. تھینک یو انیس بھائی، زبردست خراج تحسین. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ دے، ہم سب کو ایک کرے، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی خدمت اور مدد کرنے کا قابل بنائے، اور ہمیں ہمیشہ یہ جذبہ دے کہ کوئی اور کیوں اٹھے پہلے میں کیوں نہ اٹھوں، پہلے میں کیوں نہ اٹھوں، میں اس بات کا انتظار کیوں کروں کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا.
یہ کام میں کیوں نہ کروں کہ میں اٹھوں اور سب سے پہلے سوچوں کہ میں کیوں نہ مدد کروں. یہ جذبہ ہماری قوم میں چاہیے, یہ جذبہ ہمارے لوگوں میں چاہیے, یہ جذبہ بر صغیر کے تمام انسانوں میں چاہیے, تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں ایک جیسے نظر آنے والے یہ لوگ آپس میں بھی ایک ہیں. ایک ہو جاؤ کیونکہ اسی میں ہی خیریت اور عافیت ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے اسٹوڈیو 4 پریزنٹ سچ یا جھوٹ, اونلی آن TV 4, کانسرٹ بائی ہائمہ خان. السلام علیکم. Hi guys, my name is Ali Yunus from Century 21 Regal. I'm a real estate agent in Durham area, working as a real estate agent for past 5 to 6 years, and I'm looking forward for you guys Monday, July 13th. I will bring you guys a lot of information, and stay tuned. Monday, July 13th. We are from Gallinger Ford Milton, proud sponsor of Studio Chart presents Strings Connection with Salman Ali, concept by Haima Khan. We feel really honored to support the first ever virtual live concert in Canada of Salman Ali. So do join us on July 19th at 12 p.m. Eastern Time. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Hi guys, we at Gallinger Ford are proud to sponsor an online concert by Salman Ali. Please come together and join us in wishing him luck. All the best from Team Gallinger. Hi everyone, this is Harry Turedi from Turedi and Associates, proud sponsor of Studio Chart Productions, Strength Connection with Salman Ali, Indian Idol winner. Be sure to tune in and enjoy the show. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí, la flor de mi jardín, que fácil me olvidas. اگر آپ گریٹر ٹورانٹو ایریا میں رہتے ہیں اور پریشان ہیں اپنی نئی یا ری فائنانس مورگیج کے لیے تو اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے CIBC کے مورگیج ایڈوائزر کامران قریشی. بہترین ریٹس اور اعلیٰ سروسز کے لیے 647-280-6663. سرونگ دی کمیونٹی فار 17 years. CIBC کے مورگیج ایڈوائزر کامران قریشی. Hello friends, this is Lalit Thakur from Hum Lalit Kala Manch, proud sponsor of TV 4 Production presents Salman Ali live on Facebook July 19th. Don't miss it. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí, la flor de mi. Hello, this is Mala Sharma Singh of Sharma Singh Immigration. I'm so excited today because we are getting ready for the launch of Salman Ali's show called Strings Connection. He's going to connect the greatest talent all around the globe right here at Studio Char. And I'm so excited. I really want to wish you the best on behalf of Sharma Singh Immigration and myself, the Bollywood judge of Canadian Desi Stars. I'm very, very excited for this promo, and also to Shekhar. Shekhar, I can't wait for your Shekhar squad. I think it's going to be a big success. Studio Char is rocking, and we are taking all this talent all the way to the moon and back. Congratulations. Studio Char presents Strings Connection with Salman Ali, only right here on Studio Char, concept by the one and only Haima Khan. Hello everyone, my name is Mehul Vyas. I am from Om Appliance Services Limited, and I am a proud sponsor of Salman Ali program, which gonna be happen on July 19th. So you can watch that particular program on live July 19th. Particularly, I recommend to watch that particular program on TV 4, who proudly present this particular program.
and they are bringing Salman Ali one more time in Canada, but it will be because of the corona, it's gonna be on live internet. So don't miss, particularly watch on TV Char and enjoy with Salman Ali. Hi ladies and gentlemen, my name is Moshe from Skyward Business Center, Etobicoke Motors in Mississauga. We are supporting Haima Khan and Arshad Khan for this big huge event they are doing for Salman Ali. Support them, great people to work with. We'd like to promote our community as much as we can, and Haima is doing an awesome job. Good luck guys, all the best to you, and thank you so much for letting us be part of your endeavors and your future programs or whatever you're bringing. We will love to support our own community in any way and every way. Thank you so much. Thank you so much again. Bye for now. Hello friends, my name is Pranay Jani. I am a real estate broker working with Homeland GA Realty. I am a proud sponsor of the TV Char, presenting Salman Ali show on July 19th. Please come online and watch Salman Ali live. Thank you very much. Él un día te dejará y vas a recordar lo que hiciste conmigo. Oro, no todo lo que brilla siempre es oro. No sé por qué yo siempre me enamoro de la que no me debo enamorar. No sé por qué será como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Me dejaste solo, como un clavito en la pared. Tú me olvidaste y me quedé